दूसरा तवारीख की किताब, उसका दूसरा बाब, पहला, चौथा, पांचवा और छठवीं आयत मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है। हज़रत सुलेमान ने इरादा किया कि एक घर खुदाबंद के नाम के लिए और एक घर अपनी सल्तनत के लिए बनाए। अब चौथी आयत, मैं खुदाबंद अपने खुदा के नाम के लिए एक घर बनाने पर हूँ कि उसके लिए मुक़द्दस करूँ और उसके आगे खुशबूदार मसाले का बखूर जलाऊं, और वो सब्तों और नए चांदों और खुदाबंद हमारे खुदा की मुकर्ररा ईदों पर दायमी नज़र की रोटी और सुबह और शाम की सोख्तनी कुर्बानियों के लिए हो, चूँकि ये अब तक इसराइल पर फ़र्ज़ है। और वो घर जो मैं बनाने को हूँ अजीम शान होगा, क्योंकि हमारा खुदा सब माबूदों से अजीम है। लेकिन कौन उसके लिए घर बनाने के काबिल है, जिस हाल के आसमान में, बल्कि आसमानों के आसमान में भी वो समा नहीं सकता? तो भला मैं कौन हूँ जो उसके हुजूर बखूर जलाने के सिवा किसी और ख्याल से उसके लिए घर बनाऊं। हज़रत दाऊद ने खुदा हक ताला से बड़ी मोहब्बत की, और खुदा से बड़ी मोहब्बत रखने वाले हज़रत दाऊद उस खुदा के लिए एक घर बनाना है, ऐसे उन्होंने उम्मीद की। और खुदा के लिए एक अच्छा घर बनाना है, इस तरह की उम्मीद रखने वाले हज़रत दाऊद उनकी ज़िंदगी में ये उम्मीद वो पूरी ना कर सके, उनकी मर्ज़ी वो पूरी ना कर पाए। खुदा के लिए घर को बनाना है, इस तरह से कहने पर खुदावंद ने फरमाया, तुम्हें उस हैकल को बनाने की इजाज़त नहीं है। कई बार हमारी मर्ज़ी, हमारी बातें, हमारी ज़िंदगी में उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती हैं। अब कोई भी बातें, कोई भी उम्मीदें, कोई भी हमारी ज़िंदगी का जज्बा पूरा ना होने की वजह और कुछ ना कुछ तो होता है। इस सच्चाई को आप मत भूलिए। हज़रत दाऊद ने एक बहुत बड़ी उम्मीद रखी कि मुझे खुदा के लिए घर को तामीर करना, लेकिन खुदा ने फरमाया कि तुम्हें उस हैकल को तामीर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह से खुदा के लिए घर बनाने की इजाज़त ना मिलना, इसकी वजह आप जानते हैं। और खुदा ने हज़रत दाऊद से फरमाया कि देखो, तुम्हारे हाथों में किसी का खून लगा हुआ है, तुम्हारे हाथों ने खून बहाया है, क्योंकि हज़रत दाऊद ने बहुत सारी जंग लड़ी थी और उस जंग में हज़रत दाऊद के हाथों कई लोग मर चुके थे। तुमने जिन हाथों से बहुत लोगों को खत्म किया है, उस तरह खून से सने हुए हाथों से हैकल बनाना ये मेरी मर्जी नहीं है, इसलिए तुम्हें उस घर को तामीर करने की इजाज़त नहीं है। हज़रत दाऊद को उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद पूरी होगी ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाया। हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बातों को रखते हैं, कुछ ख्यालों को रखते हैं और कुछ हमारी मर्जी होती है। हम उम्मीद रखते हैं और इस तरह से उम्मीद रखकर उन बातों को पूरा करने वाले, हमें कुछ हासिल करना है, कुछ हमें मिलना है, और ये बातें हमसे अलग होने पर भी और उन बातों को हासिल ना करने पर भी, हमारी उम्मीद नाउम्मीद में बदलने पर भी, हमारे मन की बातें पूरी ना होने पर भी मेहरबानी से खुदा की हुक्मदूली ना करें। उन बातों का इल्ज़ाम आप खुदा पर मत लगाइए, और जानबूझकर कभी भी मेरा खुदावंद खुदा किसी को तकलीफ या मायूस वो नहीं रहने देता है। और हमारी ज़िंदगी में जो हमें पाना चाहिए था वो ना मिलने पर, या जो हम हासिल करना चाहते थे वो हासिल ना होने पर, कोई ना कोई इल्ज़ाम और कोई ना कोई तोहमत हम में ही है। इस सच्चाई को आप मत भूलिए। हज़रत दाऊद खुदा के घर की तामीर करना चाहते हैं, लेकिन खुदा ने उन्हें मना कर दिया, और आप मायूस हो गए और आप टूट गए। अब कुछ तो होना था, लेकिन हज़रत दाऊद ने अपनी ज़िंदगी में अब एक सबक सीखा। वो ये था कि अगर मेरी ज़िंदगी से खुदा ने कुछ इजाज़त नहीं दी है तो मैं उसको नहीं करूँगा, लेकिन मुझसे अगर खुदा कुछ कराना है तो वो करा लेगा। इसलिए मैं मायूस ना होकर खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करूँगा। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, किसी एक कॉलेज में सीट चाहिए, आप इस तरह से कोशिश करते हैं, और उस मुल्क में जाने के लिए वीज़ा चाहिए, ये आप कोशिश करते हैं। उस स्कूल में उस तरह मुझे एक रैंक चाहिए और मुझे पीजी में दाखला मिलना चाहिए, ऐसी तमाम बातें, या उस शख्स से ही मुझे शादी करना है और वही घर खरीदना है, या वही कार मुझे चाहिए
اور عموماً انسان کی بہت ساری خواہشیں تو ہوتی ہیں، ہاں ان میں سے کچھ پوری ہوتی ہیں اور کچھ پوری ہوئے بنا ہم سے دور ہو جاتی ہیں، اور پوری ہو جاتی ہیں تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور اگر پورا نہ ہو تو ہم خدا پر تہمت لگاتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو زندگی میں جو چاہیے اور جو برکتیں آپ کو ملی ہیں، جن باتوں سے آپ کو تسلی ملے گی وہی چیزیں خداوند آپ کو دے گا، اس سچائی کو آپ مت بھولیے۔ ٹھیک ہے، حضرت داؤد کو خداوند نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں میرے لیے گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ناراض ہوئے کیا؟ کیا وہ خفا ہو گئے؟ کیا انہوں نے اپنا چہرہ لٹکایا؟ عموماً طور پر لڑکے اور لڑکیاں، عزیز بھائی بہنوں، اور آپ جو چاہتے ہیں اگر آپ کے والد اس کو منع کر دیں تو دیکھتے آپ کا منہ کتنا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، صحیح ہے نا؟ منہ موڑ لیتے ہیں، چہرہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے، اور اب کچھ بات بھی نہیں کرتے ہیں، اپنے دل میں مایوس ہو جاتے ہیں، اور یہ تمام باتیں مانو ہمارے بچپن یا لڑکپن کو بتاتی ہیں، اور یہ کہنے کے لیے اب موقع ملتا ہے کہ اس کی زندگی میں سمجھداری ابھی بڑی نہیں ہوئی۔ میرے بچے جب غلطی کرتے ہیں میں انہیں ڈانٹتا ہوں، اور ڈانٹنے پر اگر وہ منہ موڑنے لگیں یا پھر منہ چھوٹا کریں، اس کو میں پسند نہیں کرتا۔ ہمارے دفتر میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، اور کام کرتے وقت میں غلطیاں ہونا یہ عام بات ہے، لیکن غلطیوں کو کرنے پر ایک ذمہ دار خادم کے طور پر میں ان کو ڈانٹتا ہوں۔ اس طرح سے ڈانٹنے کے بعد ان کا چہرہ چھوٹا کرنا یا چہرہ چھوٹا کر لینا، یا پھر غصے میں ہو کر کسی کونے میں جا کر وہاں بیٹھنا، یا پھر دوسری باتوں میں مشغول ہو جانا، یہ اچھا نہیں ہے۔ میں نے انہیں اس لیے ڈانٹا ہے کہ انہوں نے اس کام کو ٹھیک طرح سے نہیں کیا۔ میں اس شخص کو نہیں ڈانٹ رہا ہوں کیونکہ تم نے کام کو اچھی طرح سے نہیں کیا، اس لیے خبردار رہو، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، ڈانٹنے کے بعد 5 منٹ کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا تو سمجھو میں اس سے منہ پھلا کر نہیں بیٹھوں گا۔ ہاں، اس کو ڈانٹ دیا اور ہو گیا۔ اس کو ڈانٹتے وقت جو غصہ میرے اندر تھا، اب 5 منٹ کے بعد میں اسے ظاہر نہیں کرتا۔ کس لیے؟ غلطی کیا، ڈانٹ دیا، یہ بہت ہے، اب جو خدمت کرنا ہے وہ بہت ہے نا۔ اس لیے پھر سے ہمارے میل ملاپ کو آگے بڑھانا چاہیے، اور ہمیں کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اس لیے ان 5 منٹوں کے بعد میں اس بھائی سے بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی ذمہ داریوں کو لے کر کے میں ان سے بات اور کس طرح سے وہ کام کو بہتر طور پر کر سکتے ہیں، میں اس طرح کا مشورہ ان کو دیتا ہوں۔ غلطی کرنے پر ڈانٹنا یہ راست بازی ہے، اور غلطی کرنے پر ڈانٹ کھاتے وقت میں حلیم ہونا یہ روحانیت ہے۔ ان باتوں کو آپ مت بھولیے بھائی اور بہنوں۔ آپ غلطی کرتے ہیں اور آپ کے ماں باپ آپ کو ڈانٹتے ہیں تو آپ اپنے من میں دکھ مت ہوئیے۔ آپ کے ماں یا باپ جب آپ کو ڈانٹتے ہیں اور آپ پر غصہ کرتے ہیں، آپ منہ چھوٹا مت کیجیے۔ آپ نے غلطی کی ہے، اس لیے آپ کو پیدا کرنے والے ماں اور باپ ہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے خدا کے کلام کے مطابق آپ سے محبت کرنے والی ماں اور آپ کے والد ضرور ہی آپ کو ڈانٹیں گے۔ اس طرح کلام الہی میں لکھا ہے، لیکن ڈانٹے جانے پر اپنی غلطی کے لیے آپ کو شرمندہ ہونا ہے۔ لیکن ڈانٹنے والے ماں باپ کے اوپر اپنے من میں غصے کو رکھنا یہ کبھی بھی اچھا نہیں ہے۔ کئی بار بیویاں غلطی کرنے پر اور شوہر کے غلطی کرنے پر ہم سفر کی شکل میں جب آپ سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہاں، اس طرح سے دکھی ہونا اور پھر چہرہ گھما لینا یا پھر غصے کو بڑھا لینا اور ایک دوسرے سے پھر بات نہ کرنا، یہ اچھا اصول نہیں ہے۔ اور غلطی کرنے پر اگر کوئی آپ کو سدھارتا ہے تو من سے ان باتوں کو آپ مان لیجئے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ حضرت داؤد اپنی زندگی میں جب خدا نے کہا کہ تمہیں اس ہیکل کو بنانے کی اجازت نہیں ہے تو وہ اس بات سے مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے چہرے کو اتارا نہیں، من کے اندر بڑا دکھ ہونے پر بھی، اور خدا کے سامنے ان باتوں کو ظاہر نہیں کیا، لیکن پورے دل سے وہ خدا کے حضور آ کر وہ کہتے کہ اے خداوند، آپ کی مرضی، میری مرضی، جیسا آپ چاہتے ہیں میں اس کو کروں گا۔ اس کے بعد کیا کیا کہ اب ان کا بیٹا اس ہیکل کو بنانے جا رہا ہے، یہ کہہ کر پیسے کو اکٹھا کیا، زمین جائیداد کو تیار کیا اور اختیار دے دیا۔ وہاں پر روحانی زندگی کا سبق سکھایا، اتنا ہی ہے، اور پھر لوگوں کو بانٹ کر دے دی، اور اس دنیا کے سفر کو پورا کرتے وقت اپنے بیٹے کو اس گھر کی تعمیر کی ذمہ داری سونپتے وقت ایک اچھے باپ کی شکل میں اپنی جائیداد کو ان کے ہاتھوں دے دیا، اپنے سب کچھ کو اور اپنے عہدے کو بھی ان کے ہاتھوں میں سونپ دیا، اور روحانی زندگی کو ان کے لیے ایک تمثیل بنا دیا، برکتوں کو ان کو سونپ دیا،
اور ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے بھلے لوگوں کو دیا اور اچھے لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہورام نام کا ایک بادشاہ حضرت داؤد کا اچھا دوست تھا۔ ایسے اچھے دوست کو حضرت سلیمان سے ان کی دوستی کرائی، اور جب حضرت سلیمان نے اس گھر کو بنانے کی سوچی تو حضرت سلیمان نے کہا کہ آپ میرے والد کے ایک اچھے دوست ہیں، جاتے وقت انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے، میں خدا کے لیے گھر کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کہنے پر ہورام نے کہا تم ضرور خدا کے گھر کی تعمیر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، تم کس طرح سے خدا کے لیے گھر کو بنانا چاہتے ہو اور اس کے لیے ہر ممکن میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور حضرت داؤد اپنی وفات کے وقت میں اور ان کی وفات کے بعد بھی اپنے بالکوں کے لیے ایسے اچھے لوگوں کو چھوڑ کر گئے، ان کی اولاد پر محبت بتانے والوں کو، ایسے روحانی لوگوں کو چھوڑ کر گئے۔ اس پر آپ غور کریں۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں اور باپ بزرگی میں ہو کر مر جانے پر کسے چھوڑ کر جاتے ہیں؟ کچھ لوگ اپنے دشمنوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اس نبی کو ہم نے دیکھا کہ وہ قرضہ چھوڑ کر گیا، اس کے بعد بیوی اور بچے وہ پریشان ہوئے۔ اور گہجی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، وہ بیماریوں کو اور تمام لعنتوں کو چھوڑ کر گیا۔ آکان کو ہم دیکھتے ہیں، آکان، اس کے بیوی، بچے اور سب لوگ ان کے کیے گئے گناہوں کی وجہ سے وہ مار دیے گئے، ایک بڑے چنوتی کو چھوڑ کر گئے۔ اور پھر ہوا کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جاتے جاتے ہم سبھی کو اور سیدھے ایس ایم ایس بھیج کر وہ چلی گئی۔ اور وہ ایس ایم ایس کیا تھا؟ تمہیں بھی ایک نہ ایک دن مرنا پڑے گا۔ اتنا ہی ہے نا، انہوں نے جو گناہ کیا اور انہوں نے جس پھل کو کھایا اس کی وجہ سے، اور حقیقت میں اس وقت کوئی موت نہیں تھی، اور خدا نے یہ امید رکھی تھی کہ انسان ہمیشہ زندہ رہے، لیکن ہوا نے اس پھل کو کھا لیا اور وہی اپنے شوہر کو بھی دیا، اور نہ کہنے والے پھل کو کھا کر کل انسانیت کو انہوں نے کیا دے دیا؟ موت کو دے کر چلے گئے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہوا اور آدم، ان کی وجہ سے موت آ گئی۔ گہزی لعنت چھوڑ کر گیا، آکان بڑی چنوتی کو چھوڑ کر گیا، لیکن حضرت داؤد نے، پھر سے کہتا ہوں، جائیداد چھوڑ کر گئے، تمام پیسہ دے دیا، اپنا عہدہ دے دیا، اور ایک اچھے باپ کی شکل میں انہیں روحانی زندگی دی، اور صادق لوگوں کو جو ان کے بیٹے کے ساتھ رہ سکے، ایسے لوگوں کو چھوڑ کر کے وہ گئے۔ یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا میں ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا ہے، اور پانی کے بلبلے کی مانند تھوڑے ہی وقت میں بھاپ کی مانند اڑنے والی یہ زندگی ہے۔ ہم اس دنیاوی سفر کو ختم کر کے جانے کے بعد، اور ہمارے متعلق جب کوئی بھی وہ بات یا ذکر کرے تو انہیں اس سے خوشی ہونی چاہیے، اور ہمارے متعلق جب کوئی بھی باتیں کرے تو انہیں اسے خوشی اور اطمینان ملنا چاہیے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، راست باز کو یاد کرنا یہ ایک برکت ہے۔ ہمیں یاد کرنے پر وہ برکت پاتے ہیں اور تسلی اور اطمینان ملے۔ اس طرح سے ہمیں جینا ہے، اور اگر زندگی جینا ہے تو پھر اس طرح سے جئیں۔ ایک اچھا نام کمانا ہے تو اس طرح سے اس نام کو کمائیں، حکومت کرنی ہے تو اس طرح سے حکومت کو کریں، اور کچھ چھوڑنا ہے تو اس طرح سے چھوڑیں کہ کام آئے، اور خدا کی کلیسا کو بنانا ہے تو اس طرح کلیسا کو بنانا ہے، باپ کی شکل میں ہے تو باپ کی طرح رہیں، اور ایک ماں کی شکل میں اس طرح سے تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینا ہے۔ یہ ہے، اگر کوئی ہمیں یاد کرے تو بتانے کی باتیں ہم حضرت داؤد کے لیے کہیں، اور وہ جاتے جاتے ایک اچھی زندگی اپنے بیٹے کے لیے سنسار میں چھوڑ کر گئے، اور ان کے نقش قدموں پر چل کر حضرت سلیمان نے کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ خدا کے لیے ایک گھر کو بنانا ہے، اس طرح سے ایک فیصلہ کیا، اس طرح سے خدا کے گھر کو تعمیر کرنا ہے۔ فیصلہ لینے پر ایک اچھا اور بہتر قدم اٹھایا۔ آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں وہ بتاؤں۔ دوسری تواریخ، دوسرا باب اور پہلی آیت۔ دوسری تواریخ کی کتاب، دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت۔ اب حضرت سلیمان نے خدا کے نام کا ایک گھر بنانے کے لیے اور اپنی سلطنت کے لیے ایک گھر بنانے کے لیے خیال کیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس گھر کو بنانے پر ہیں۔ بنانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ کچھ وقت قبل جیسے میں نے بتایا کہ خدا کا گھر بنانا ہے، یہ خیال کس کو آیا؟ حضرت داؤد کو آیا، لیکن خدا حضرت داؤد کے ہاتھوں اس گھر کی تعمیر کرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن خدا نے یہ امید کی کہ اس گھر کی تعمیر حضرت سلیمان کریں۔ اب اس بات پر غور کریں، جب تک حضرت سلیمان نے حکومت کی ان 40 سالوں میں کبھی بھی کسی جنگ کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کبھی کسی کا خون نہیں بہایا۔ چاروں طرف ہم تسلی اطمینان کو حضرت سلیمان ان کی سلطنت میں دیکھتے ہیں۔
اور لوگوں نے بھی تجربہ کیا، بائبل میں لکھا ہے۔ چونکہ حضرت داؤد نے خون بہایا تھا، اس لیے خدا نے یہ نہیں چاہا کہ وہ ان کے لیے گھر کو بنائے۔ لیکن اس طرح سے سن کے حضرت داؤد وہ اپنے آپ مایوس ہوئے نہیں، اور میں نہیں بناؤں تو بھی میرا بیٹا تو اس کو بنائے گا نا، اس لیے میں اپنے بیٹے کی جتنی بھی مدد کر سکتا ہوں اتنا میں کروں گا، اور اگر میں نہیں کر پاؤں تو بھی مدد کرنے والے کی میں بھی مدد کروں گا۔ یہ ایسا من ہے، اور کتنا اچھا دل ہے، میں نہیں کر پاؤں گا تو بھی میں بنانے والوں کی مدد کروں گا۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کلوری آواز کی مدد کرتے ہیں۔ کیوں آپ کلوری آواز کی مدد کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں میں ڈاکٹر ستیش کی طرح کلام تو نہیں بتا سکتا، اور ان کی طرح میں خوشخبری تو نہیں سنا سکتا، اور خدا نے اپنے خادم کو یہ تحفہ بخشا ہے، خدا کے کلام کو اچھی طرح سے اور بہتر ہر کوئی سمجھ سکے ایسے، اور یہ خدا کے خادم کو خدا کی طرف سے ملا ہوا ایک تحفہ ہے۔ اس کلام کی معرفت ہم مضبوط ہوتے ہیں، ہمارے گھر جڑتے ہیں، اور ہم خدا کی برکتوں کو اس کلام کی معرفت پاتے ہیں۔ میں اس طرح سے بتا نہیں سکتا، لیکن اس طرح سے بتانے پر خدا کا کلام دوسروں کو سنایا جا سکتا ہے۔ میں تو تبلیغ نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے اپنے خادم کو ہمیں دیا ہے نا، اور اسی کلام کو ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہی آپ کر رہے ہیں۔ کلوری آواز کی مدد کرنے والے آپ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ میں اگر یہاں سے کلام کو بتاتا ہوں تو ٹیمپل کے لوگ ہی سن پاتے ہیں، لیکن آپ ایک بڑا کام کر رہے ہیں۔ کیا ہے وہ کام؟ اس کلام کو آپ پوری دنیا تک اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہو۔ آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو دیے گئے اس پرچے میں ایک گواہی کو دیکھتے ہیں۔ پچھلے 5 سالوں سے کیلبری ٹیمپل میں آتے ہوئے خدا کے خادم کے دوارا بتائے گئے کلام کی معرفت میں اور میرا گھرانہ بہت ہی روحانی شکل میں بڑھ گئے ہیں، اور یہ خدا کے کلام کو لاکھوں لوگوں تک پہنچانا اور بھیجنا ہے۔ اس لیے اپنی مالی حالات کے مطابق 1 سال میں 4 کیلبری آواز کی مدد کرتا تھا۔ کتنی بار؟ 1 سال میں 4 بار مدد، اور یدی اس کو دیکھا جائے تو ہر 3 مہینے میں ایک پروگرام، ہر 3 مہینے میں ایک پروگرام کے لیے انہوں نے مدد کی۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ کہیں گے آپ؟ ہر 3 مہینے میں ایک پروگرام کے لیے مدد کرنا ضروری ہے کیا؟ ایک وقت میں گواہی کو ہم نے سنا ہے کہ خدا ہمیں جب برکت دیتا ہے اس وقت ہم کیسے اس خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے سے کیسے ہم رک سکتے ہیں؟ اس طرح ایک بہن نے فیصلہ کیا اور 1 مہینے میں 20 پروگرام کی مدد کرنے کا فیصلہ کی۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کلام کا اس طرح سے لوگوں کو بتا نہیں سکتے، لیکن پہنچانے میں مدد کر سکتے۔ 3 مہینے میں ایک پروگرام کی مدد کرنے والے یہ شخص اسپانسر میٹ میں آئے، اور پھر بعد میں پچھلے وقت ہوئے اسپانسرز میٹ میں ہم شامل ہوئے، اور سیکولر چینل سے زیادہ لوگ تک خدا کے کلام کو پہنچایا جا سکتا ہے، یہ سوچ کر ہم سال میں 4 بار اور ان چینلز پر 2 کارکرم، ایک جون میں اور ایک دسمبر میں، اور یہ ہم کو سہایتا کرنا ہے، ایسا سوچ کر ہم نے فیصلہ کیا۔ سیکولر چینل اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا میں اردو بولنے والے، پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں، امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، جرمنی میں ہو، جہاں پر بھی ہوں، جو اردو بھاشی، اردو بولنے والے لوگ ہیں، اردو سمجھنے والے، کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ پر اور کسی بھی حصے میں رہنے پر، اور ڈش ٹیلی ویژن کے معرفت وہ اس پروگرام کو اپنے ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور میری امید یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اردو بولنے والے لوگ وہ کسی بھی جگہ پر رہنے سے وہ بھی خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کو لازمی سننا ہے۔ اور اسی مقصد سے، اسی خیال کو رکھتے ہوئے دنیا میں جتنے بھی اردو جاننے والے لوگ ہیں، سیکولر چینل سے ان کو ہم خدا کا کلام پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ سب لوگ اس خوشخبری کو سنتے ہیں تو یہ کتنا اچھا ہوگا۔ اور اس لیے ہر سال 2 پروگرام کی مدد کرنا ایسا فیصلہ کیا ہوا؟ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہر سال 2 پروگرام، ایک جون میں اور دوسرا دسمبر میں مدد کریں گے، لیکن اتنا لمبا انتظار کرنا بہتر نہیں ہے۔ یہ ہم نے سوچ کر فروری میں ہی کلوری آواز کی ایک بار پھر سے اس کے لیے مدد کی، اور اس مدد کرنے کے 2 دن کے بعد ہی جو مدد ہم نے کی تھی اس سے 2 گنا سے زیادہ بڑھ کر پیسہ بونس میں
बोनस की शक्ल में खुदा ने वो पैसा मुझे बढ़ाकर दे दिया। इस तरह भाई श्रीनिवास इस गवाही को लिखकर भेजते हैं। खुदा से मोहब्बत की, और मैं तो इस तरह से तबलीग नहीं कर सकता, लेकिन मैं मदद करूंगा। आप में से कुछ लोग सोचेंगे, भाई आप ही तो टेलीविजन पर दिखाई देते हो और आप ही तो कलाम को बताते हो, लेकिन हमें क्या हासिल होगा इस प्रोग्राम की मदद करने से? गौर से सुनिए, हजरत दाऊद ने कहा, जंग में जंग लड़ने वाले फौजी को जितना मिलता है और जंग में हथियारों की रखवाली करने वाले को और हथियार पहुंचाने वाले को भी उतना ही मिलता है। आप जानते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि खुदा का कलाम जो बताता हूं, जिसका मुझे जो भी अज्र मिलेगा मेरी मार्फत खुदा के कलाम को पहुंचाने वाले के लिए भी खुदा ने उतना ही उसके लिए लिख कर रखा है। आज कलवरी आवाज की मदद करने वाले क्या कर रहे हैं? मैं तो खुदा के कलाम को इस तरह नहीं बता सकता, लेकिन मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। मुझसे नहीं हो सकता है, लेकिन जिससे हो सकता है मैं उसकी मदद करूंगा। हज़रत दाऊद ने एक फैसला किया कि मैं तो उस खुदा के घर को नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैं क्यों चुप रहूं, मेरा बेटा उसी घर की तामीर करेगा। मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन करने वाले हैं, अब उनकी मदद मुझे करना है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, सोचकर कि उनका बेटा अब खुदा के घर की तामीर करने जा रहा है, पैसे को, जायदाद को, दौलत को, सब कुछ को, सोने को, चांदी को, जो जो इकट्ठा करना था उन्होंने वो सब कुछ इकट्ठा किया। हमारे प्यारे खुदावन, आपने हमसे अपने कलाम से बातें की, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। खुदा ने आपने तमाम सुनने वालों से खुले और साफ तौर से बातें की, हम शुक्रगुजार हैं और हमने जाना कि आपको पहला मकाम देना है। आपके घर की तामीर के लिए, आपके घर को बनाने के लिए हमें अपनी जिंदगियों को तैयार करना है, और खुदावन हमारे पास जो कुछ मखसूस और ख़ास है उसे हमें आपको देना है। खुदावन इस तरह का फजल हमें दे, कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।